अस्सलाम वालेकुम। टिंकू और टीना के साथ हिफाजत की बात के एक और टॉक शो के साथ आप सबको मैं वेलकम करती हूँ। आज का ये जो टॉक शो है इसका मौजू हम इस बारे में बात कर रहे हैं डिटेक्शन ऑफ अब्यूज़ के बारे में। डिटेक्शन ऑफ अब्यूज़ से मुराद ये है कि क्या वो ऐसी अलामात हैं, क्या वो साइंस हैं जिनको देख के हमें ये पता चल सकता है कि बच्चे के साथ जिनसी तशद्दुद किया गया है। इस मौजू पर बात करने के लिए हमने अपने पैनल पे आज दावत दी है 2 एक्सपर्ट्स को। आइए मैं आपसे उनका तारुफ कराती हूँ और उनसे फिर इस मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं डॉक्टर ज़रका आफ्ताब, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर हैं और नौजवानों के साथ इस मौजू पर खुसूसन काम कर चुकी हैं। और उनके साथ मौजूद हैं सादिया रहमान, एक साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि बच्चों के साथ काम करती रही हैं और हमारे प्रोग्राम में पहले भी एक दफ़ा हमने उन्हें दावत दे चुके हैं। डॉक्टर ज़रका, मैं अपना सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि वो कैसी अलामात हैं जिनसे वालिदैन अंदाज़ा कर सकते हैं कि उनके बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद किया गया है। नतालिया, इससे पहले कि मैं इस डिटेल में जाऊं कि कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि वालिदैन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये मसला है और इस मसले से किसी का बच्चा भी दो चार हो सकता है, हमारे अपने बच्चे को भी ये मसला पेश आ सकता है, लिहाजा इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और एक कहावत है कि द आइज़ कैन नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो। अगर हम जानेंगे ही नहीं इस इशू के बारे में तो शायद हम उन अलामात को देखने की कोशिश भी ना करें। अगर हम जिस्मानी अलामात की तरफ पहले जाएं तो डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड, बच्चे का साइज़ क्या है और उस पे कितनी फोर्स यूज़ हुई है, कुछ जिस्मानी अलामात जो हैं वो आपको नज़र आ सकती हैं। मसलन अनएक्सप्लेन इंजरीज जेनिटल ऑर्गन्स को हो सकती हैं, ऐसी इंजरीज कट्स हो सकती हैं, लेसरेशंस हो सकती हैं जिनकी बज़ाहिर कोई वजह ना हो। उसके अलावा जो है पेन हो सकती है बच्चे को, बच्चा जो है यूरिनेशन में उसको दिक्कत हो सकती है, बाज़ औक़ात बच्चे जो है वो चलने में दिक्कत महसूस करते हैं। उसके अलावा जिन चीज़ों की तरफ देखा जा सकता है वो हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हैं बहुत फ्रीक्वेंट होती हैं, स्पेशली लड़कियों में देखा गया है कि पेशाब की नाली की इन्फेक्शंस ये जो है बहुत ज़्यादा बच्चों में कॉमन हो जाती है एक्सक्यूज़ मी। और इसके अलावा जो है सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, इनकी तरफ तवज्जो देना भी बहुत ज़रूरी है। और बल्कि अगर किसी बच्चे में ये चीज़ डिटेक्ट हो जाती है कि इसके साथ अब्यूज़ हुआ है तो बहुत ज़रूरी है कि उस बच्चे के सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के जो हैं टेस्ट करवाए जाएं, ताकि उनकी, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी अर्सा डॉर्मेंट रहती है, ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स जो हैं वो लेटर ऑन लाइफ में जो हैं जाके तो नज़र आते हैं, तो इनकी डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा बच्चे जो हैं नौजिया की कंप्लेन करते हैं, स्टमक में बाज़ दफ़ा जो है पेट दर्द की वो जो है शिकायत करेंगे वैसे, और ये पार्टली जो है फोर्स की वजह से भी हो सकता है और पार्टली एंजाइटी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा जो नफ्सियाती असरात हैं वो अगर देखा जाए तो बिल्कुल जो छोटे बच्चों में हैं वो फ़र्क हैं और ज़रा बड़े बच्चों में फ़र्क होते हैं, क्योंकि अब्यूज़ बहुत छोटे बच्चों में भी देखा गया है, 6 माह तक की एज के बच्चों में भी देखा गया है। तो जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो असरात देखे गए हैं उसमें बच्चे रोते रहते हैं, वाइन करते रहते हैं, बहुत क्लिंगी हो जाते हैं, मदर के साथ चिपके रहेंगे, गोद से नहीं उतरेंगे, फीड्स लेना बंद कर देते हैं और कई मरतबा तो ये भी देखा गया है कि उनमें वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर हम थोड़े बड़े बच्चों में जाएं तो एक ना अचानक उनके एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में चेंज नज़र आएगी कि बहुत खुशो खुरम बच्चा जो अपने दोस्तों के साथ बहुत खेलता था, एक उसकी लाइफ थी, वो लोनर हो जाता है, अकेला रहना शुरू कर देता है। उसके जो वो एक्टिविटीज़ जिनमें वो आमतौर पे बहुत दिलचस्पी रखता था उनसे दूर होना शुरू हो जाता है, सैड रहता है, इतना खुश नहीं रहता। कई दफ़ा ये होगा कि टीचर्स की तरफ से, पेरेंट्स को टीचर्स बुलाएंगी कि आपका बच्चा जो है अब अपनी स्टडीज़ में इतना अच्छा नहीं रहा, वो उसका स्टडीज़ पे तवज्जो नहीं देता, अपने पीयर्स के साथ उसका मिलजुल के नहीं रहता जैसे पहले रहता था, एग्रेसिव हो जाते हैं बाज़ औक़ात बच्चे, चीज़ें तोड़ने लगते हैं, पेंसिल तोड़ दी, बच्चों को मारा, खामखा जो है लड़ाई की, इवन एनिमल्स पे भी देखा गया कि क्रूअल्टी करें, मारें उनको, तो ये एक एग्रेशन निकाल रहे होते हैं, अपने गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं। नतालिया, मैं यहाँ पे एक और चीज़ पे भी एम्फसाइज करूँगी कि लाजमी नहीं कि अगर ये चीज़ें आप देखें तो आप फ़ौरन सस्पेक्ट करें कि ये
ابیوز کی ہی وجہ سے ان کی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر اور کوئی وجوہات نہیں نظر آ رہی تو پھر اس صورت میں جو ہے چائلڈ سیکشل ابیوز کو جو ہے ایکسپلور کرنا اور ڈیٹیکٹ کرنا اور اس کے بارے میں سوالات کرنا بہت ضروری ہے. اچھا، تھینک یو ڈاکٹر زرکا. ڈاکٹر زرکا نے ہمیں بتایا کہ کیا وہ علامات ہیں جو والدین جس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بچے کو ابیوز کیا گیا ہے. سعدیہ، میں آپ کی طرف آتی ہوں اور میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہوگا کہ کیونکہ آپ بچوں کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں، بچوں سے کس قسم کے سوالات کیا جا سکتے ہیں جس سے اندازہ جس پیرنٹس کس طرح کے سوال پوچھیں بچوں سے؟ نتالیہ، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بچہ خود ڈسکلوز نہ کرے اور یہ نہ بتائے کہ اس کو کسی بڑے نے اس طرح سے ہاتھ لگایا ہے جو جنسی نوعیت کا ایک عمل ہے یا کسی بھی جنسی نوعیت کا کوئی ایکشن ہے، تب تک آپ سرٹن نہیں ہوتے کہ کیا بچے کے ساتھ تشدد ہوا ہے یا نہیں. اور جیسے زرکا نے بتایا کہ مختلف ایسے سائنز اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں جو آپ کو انڈیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، تو ان انڈیکیشنز کو کلیئر کرنے کے لیے آپ بچے کے ساتھ ایسے سوالات ضرور پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے اپنے ذہن میں جو ایک آئیڈیا آ رہا ہے اس کو آپ یس اور نو کلیئر کرنے والی چیز آپ کر سکتے ہیں. اور وہ عموماً سوالات ایسے ہونے چاہیے جو بچے سے انڈائریکٹ اور بچے کو ایک دم تھریٹننگ پوزیشن پر نہ لے جائیں. ایسے سوالات جو بچے کے ساتھ ایک ماحول بنا کر، کوئی سٹوری سنا کر، کوئی بات بتا کر، اس کا ٹرسٹ لے کر پھر اسے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی بات تو نہیں جو تمہیں پریشان کر رہی ہو، جو تم مجھے بتا سکتے ہو. اور بچے کو یہ شیورٹی مکمل طور پر دینا کہ وہ جو بھی بات آپ کو بتائے گا آپ اس کا مکمل یقین کریں گے، تبھی آپ ایک بچے سے اس ابیوز کے متعلق جو ہے سوالات کر سکتے ہیں. بہت ضروری یہ ہے کہ والدین سوالات پوچھنے سے پہلے خود ایشو کے حوالے سے اتنی معلومات حاصل کر چکے ہوں کہ وہ ابیوز کا ایلیمنٹ ذہن میں رکھتے ہوئے خود اس سے کمفرٹیبل ہوں. اور اگر انہیں مناسب لگتا ہو اور ان کے پاس ایسے سروسز اویلیبل ہوں تو کسی سائیکالوجسٹ سے، کسی ایسی تنظیم سے جہاں پہ بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ کی جاتی ہو ابیوز پر، ان کے ایموشنل پرابلمس پر، تو ان کو وہاں بھی لے کے جا سکتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے ایک سٹینڈرڈ سروس بن جائے جہاں پر وہ جا کر بچوں کے اپنے اس مسئلے کو مزید ایکسپلور کر سکیں. ہمارے پاس بھی اکثر بچے جو ہیں وہ آتے انہی سمٹمز کے ساتھ ہیں جو زرکا نے بتائے، بیہیورل سمٹمز کے ساتھ، اور ان کو پھر ایکسپلور کیا جاتا ہے. اور بہت سارے کیسز میں بچے اپنی ابیوز ڈسکلوز کرتے ہیں اچھا، جب ان سے بات بہت کی جاتی ہے. تو سعدیہ، آپ نے بتایا آپ خود بھی اس طرح کے کیسز دیکھتی ہیں تو آپ بچوں سے سوالات کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ بتائیں آپ والدین سے بھی کیا جب ملتے ہیں ان سے بھی کوئی سوالات کرتے ہیں؟ جی بالکل، ہم بچے کے حوالے سے بچے میں جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، اس کی اسکول پرفارمنس، اس کا اپنا رویہ، اس میں تبدیلی، اس حوالے سے سوالات کر رہے ہوتے ہیں. اور جہاں تک جو چیزیں اس بچے کے اپنے پیٹرن میں، اپنے نارمل سوشل پیٹرن میں تبدیلیوں والی چیز ہوتی ہے تو ہم والدین سے ہی پوچھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ والدین بہترین سورس ہوتے ہیں بچے کے بارے میں ایسی انفارمیشن دینے کا. اور پھر جو جتنے بھی علامات جو زرکا نے شیئر کیے ہم ان کو والدین سے ہی پوچھ کر ان کو ایک طرح سے ایک چیک لسٹ ہم کلیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ کیا بچے کے ساتھ یہ علامات، کیا وجوہات ہیں، کہ اچانک سے ایسا ہوا ہے، کیا کوئی اور واقعہ تو ایسا نہیں ہوا تھا، تو ہم والدین سے بھی کلیئر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم والدین کے ساتھ ایشو پہ بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ون آف دا ریزنس جو ہے وہ چائلڈ سیکشل ابیوز بھی ہو. اچھا، ٹھیک ہے. ڈاکٹر زرکا، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. آپ کیونکہ میڈیکل ڈاکٹر بھی ہیں، آپ ہم سے شیئر کریں کہ ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز اور جن لوگوں کا صحت کے شعبے سے تعلق ہے وہ اس ایشو کے بارے میں، اس کو ڈیل کرنے کے لیے وہ کیا کردار کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹرز کا میں تو کہوں گی کہ بہت اہم کردار ہے. جی، ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں ڈاکٹر کو بہت ٹرسٹ کرتے ہیں، اس پہ بڑا اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور وہ اپنی چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی جو ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. اس لیے ڈاکٹرز کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں. اگر ہم اس ایشو کے حوالے سے بات کریں تو یہ ویسے بھی بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اور کسی کے لیے اس ایشو کے اوپر بات کرنا، ماں باپ کے لیے آ کے اس بات کو ایکسپلین کرنا یا اپنے بچے کے حوالے سے بات کرنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. انفارچونیٹلی جب ہمیں میڈیکل کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، چائلڈ سیکشل ابیوز کی کوئی اس کا فارمل ہمیں ٹریننگ نہیں دی جاتی، نہ ہی کوئی اس کا کے سینٹر سیٹ اپ ہے کہ جہاں پہ جو ہی کوئی ایسی بات ہو تو پیرنٹس لے جائیں اور ان کی جو ہے بچوں کو جو ہے وہاں پہ دیکھا جا سکے. ڈاکٹر سے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں ڈاکٹر ہونے کے ناطے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں نالج حاصل کریں. ایک جب بچہ آتا ہے اس کا ایگزامینیشن کیسے کیا جائے، اس کو اگر فرسٹ ایڈ کی اس وقت کوئی ٹریٹمنٹ دینی ہے، کوئی کٹس ہیں، کوئی لیسریشنز ہیں، ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے.
جو نئی اور انفارمیشن آتی ہے اور جو اس کے بارے میں چیزیں اور نئی ہو رہی ہیں باہر کے ملکوں میں، اس پہ بہت کام ہوتا ہے، اور ان کے باقاعدہ سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ بچوں کو ڈائگنوز اور ٹریٹمنٹ کی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ جن کی جاتی ہے. تو یہاں پہ جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپڈیٹ رکھیں اپنے آپ کو اس نالج سے، اپنے کولیگز کے ساتھ جو ہے اس نالج کو شیئر کریں، اور ایسا سینسٹیو ماحول ہو، ایسا نان ججمنٹل ماحول ہو کہ جہاں پر لوگ آ کے اپنی بات کر سکیں. والدین اور بچے جب آتے ہیں وہ بہت ولنریبل پوزیشن میں ہوتے ہیں، مختلف احساسات کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں. والدین کو اگر ایک لیول پہ گلٹ ہوتا ہے کہ شاید یہ سب کچھ ان کی وجہ سے ہوا ہے، شاید انہوں نے بچوں کا اچھی طرح خیال نہیں رکھا، تو دوسری طرف انہیں بعض بچوں پہ غصہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بچہ ادھر گیا کیوں. بچہ جو ہوتا ہے وہ ڈرا ہوتا ہے، سہما ہوتا ہے، وہ اپنے ماں باپ کی بھی حالت دیکھ رہا ہوتا ہے، خود ایک چیز سے گزرا ہوتا ہے. تو ایک یہ بہت ہی سینسٹیو قسم کی سچویشن ہوتی ہے جس سے کہ اچھے طریقے سے، ایک حساس طریقے سے ان کی فیلنگز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان کی پرائیویسی کا خیال کرتے ہوئے اور ان کو ایک رسپیکٹ دیتے ہوئے جو ہے ان کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے. تو اس لیے ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ اسکل اور یہ نالج حاصل کریں. اچھا ڈاکٹر زرکا، آپ نے ذکر کیا، ظاہر ہے آپ کا جس شعبے سے تعلق ہے کہ صحت کے شعبے میں لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کو کیسے ڈیل کریں. سعدیہ، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اوبویسلی جہاں ہم ڈاکٹرز کی بات کرتے ہیں، ساتھ ہی ہم ہاسپٹلس کی بھی بات کرتے ہیں ایز این انسٹیٹیوشن. آپ ہمیں بتائیں کہ ہاسپٹلس اس ایشو کو ڈیل کرنے میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں، یا ہاسپٹلس کس قسم کے مسائل سے دوچار ہو سکتے ہیں جنسی تشدد کے بارے میں؟ بالکل نتالیہ، ابھی تک جتنی بھی بات ہو رہی ہے وہ زیادہ تر اسی اینگل سے ہو رہی ہے کہ ایک ڈاکٹر کا جو ہے ایشو کے بارے میں اویئر ہونا کتنا ضروری ہے، کیونکہ جہاں فزیکل سائنس کی بات آتی ہے تو وہ ڈاکٹر ہی بہتر طور پہ والدین کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے بچے کے ساتھ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ابیوز ہو رہی ہے، اور اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے. تو وہاں پر ہاسپٹلز ایک یونٹ کے طور پر، ایک میکینزم کے طور پر بھی ایک بہت اچھا رول پلے کر سکتے ہیں، کیونکہ ایک ڈاکٹر کے لیے اس کی جو ورکنگ ایریا وہ ایک ہاسپٹل نہیں ہوتا ہے. اور ہاسپٹلز اگر کلیکٹیولی ایسے کیسز کو فالو اپ کریں، ان کو رپورٹ کریں، ان کے بارے میں جتنی سروسز ہیں سائیکولوجیکل، میڈیکو لیگل، وہ پرووائڈ کریں، تو ایسے کیسز کا نہ تو صرف ایک جو ایبسولوٹ سولوشن ہوتا ہے اسی وقت وہ مل سکتا ہے، بلکہ والدین کو بھی ایک تحفظ کا احساس ملتا ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں ان کے پرابلم کو ویلیو کیا جا رہا ہے، اور وہ سسٹم ایسا ہو جہاں پہ مکمل رازداری سے اور بہت ایفیشینٹلی ان کے بچے کے اس پرابلم کو سالو کیا جائے. تو وہ والدین کے لیے بھی بہت ایک سورس بن سکتا ہے سپورٹ کا، وہ چیز کو مزید باقی لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں. اس میں تھوڑا سا آپ کو اپنے ویورز کو بھی بتانا چاہوں گی کہ پاکستان میں کئی ایسے گورنمنٹ ہسپتال ہیں جہاں پر ہسپتال کے ڈاکٹروں نے ایک والنٹری چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی بنائی ہوئی ہے. یہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں ہی ابھی یہ انٹرونشن شروع ہوئی ہے. اس میں لاہور میں، کراچی، راولپنڈی، سیالکوٹ، ملتان، ان بڑے شہروں میں جو گورنمنٹ ہسپتال ہیں وہاں پر آپ کو ہاسپٹل چائلڈ پروٹیکشن کمیٹی کا سننے کو بھی ملے گا. اور یہ کام بھی اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ کیسز آتے ہیں ان کو رپورٹ کرنا، سروسز پرووائڈ کرنے کا کام جو ہے یہ ایک کمیٹی بالکل دیکھ رہی ہوتی ہے. تو راولپنڈی، اسلام آباد میں جو جتنے بھی 3 گورنمنٹ ہسپتال ہیں، پنڈی میں بالخصوص، وہ ابھی ہی انہوں نے اپنی کمیٹی کا کام شروع کیا ہے. تو وہ ایک ایسا سسٹم ہے جس سے اگر کوئی ہمارے کوئی ایسے ویورز ہیں جو مزید ان کمیٹیز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ اپنے شہر میں گورنمنٹ ہسپتالوں میں ضرور ان کمیٹیز کے بارے میں انفارمیشن لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کئی ایسی تنظیمیں ہیں جو ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ایسے کئی پروجیکٹس چلا رہے ہیں جن میں ڈاکٹروں کو اویئرنیس دی جائے کہ وہ ایسے کیسز کو کیسے رپورٹ کر سکیں. تو ہسپتالوں کا کردار مزید بہتر بنایا جا رہا ہے ان ٹرمز آف کیس ہینڈلنگ اور سروس پروویژن. اچھا، ہم نے دیکھا کہ آج کے ہم نے پروگرام میں بات کی ڈیٹیکشن آف ابیوز کے بارے میں، اور ہمارے ایکسپرٹس نے ہم سے شیئر کیا کہ وہ کیسی علامات ہیں جو کہ فزیکل بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ڈاکٹر زرکا نے کہا سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہیں. کیا وہ علامات ہیں جس سے والدین یہ شناخت کر سکتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ جنسی تشدد ہوا ہے. اور سعدیہ نے ہم سے یہ بھی شیئر کیا کہ کیا رول ہاسپٹلز پلے کرتے ہیں اس پورے پروسیس میں. تو میں اپنے پینلسٹ کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا اور انہوں نے ہم سے اس موضوع پہ بات کی. اور خصوصی طور پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ والدین کے لیے یہ بہت اہم ہے کہ وہ ان علامات کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور اس کے بارے میں ان کو آگاہی ہو. اگر آپ کو اس پروگرام، اس موضوع پہ
کسی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو, آپ ہمیں کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں یا ہم سے کوئی مٹیریل منگوانا چاہیں, تو ہمارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز آپ کی ٹی وی اسکرین پہ اس وقت موجود ہیں. آپ ہمیں ضرور لکھیں, کانٹیکٹ کریں. اینڈ ٹل دا نیکسٹ پروگرام, تھینک یو ویری مچ اینڈ خدا حافظ.